बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम, और इसमें आपको पता है हमने अपना दूसरा सबक नात, जो कि एक नज़्म है, उसको पढ़ना शुरू कर रखा है। ये हमारी दरसी किताब का दूसरा सबक है और आज हमने इसको छठे हिस्से में और आखिरी हिस्से में मुकम्मल करना है। आज हमने अपनी नात को, चूंकि आज इसका छठा दिन है, छठा पीरियड है, छठी क्लास है, तो आज हम इसको ख़त्म कर लेंगे। आज के हासिलात ताल्लुम या आज के सबक में शामिल जो चीज़ें हैं जो आप सीखने के काबिल होंगे या आप सीखेंगे इस सबक के इख्तिताम पे, वो हैं कहानियाँ, नज़में और लतीफ़े पढ़कर या सुनकर, पढ़कर या सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें और ज़राए इब्लाग से नज़में, गीत और वाक़यात वगैरह सुनकर दूसरों को सुना सकें और अपने माहौल से मुतल्लिक किसी मौजू पर 2 मिनट की तकरीर कर सकें। आज आपने 3 चीज़ें सीखनी है: कहानियाँ पढ़ना या सुनना, ज़राए इब्लाग से नज़में, गीत सुन के दूसरों को सुनाना, खुद सुनना और दूसरों को सुनाना, खुद पढ़ना या सुनना और उस पर अपने रद्द अमल का इजहार करना, और अपने माहौल से मुतल्लिक यानी जो भी आपके इर्द गिर्द जो अहम वाक़या रूनुमा हो रहा है, कोई ऐसी तारीख़ आ रही है, कोई ऐसा वाक़या इस्लामी, कौमी, मिली आ रहा है, तो उस वाक़े पे, उस मौके की मुनासबत से 2 मिनट की तकरीर करने की सलाहियत पैदा करने। ये वो चीज़ें जो आज आप सीखेंगे, लेकिन उनसे सारी चीज़ों के सीखने से पहले हमेशा की तरह हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में हम करेंगे एक छोटी सी सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आप पहले मुझे ये बताएं कि हमने अपने इससे पहले पढ़ाए जाने वाले सबक में क्या चीज़ सीखी। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ जी, आपने तो सीखा दरख्वास्त लिखना। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम दरख्वास्त में लिखते हैं बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब या बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हम इसको कहाँ पे लिखते हैं? इसकी जगह दरख्वास्त में कहाँ है? किस मकाम पे लिखते हैं और किसके लिए लिखते हैं? जी बिल्कुल सही, ये हम सबसे पहली सतर में लिखते हैं और अपने सदर मुअल्लिम या सदर मुअल्लिमा हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा के लिए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम दरख्वास्त लिख रहे हैं, अपना मसला उनके सामने पेश कर रहे हैं और उनसे इजाज़त तलब कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये जनाबे आली, ये जनाबे आलिया, ये किसके लिए लिखा जाता है? बिल्कुल सही, ये भी सदर मुअल्लिम, हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर साहब के लिए लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है? हाँ जी, उनको मुखातिब करने के लिए, उनकी तवज्जो अपने मसले की, अपनी दरख्वास्त की जानिब मबजूल करवाने के लिए लिखा जाता है। और कहाँ लिखा जाता है? हाँ जी, ये लिखा जाता है, ये आप तीसरी सतर पे लिखते हैं, दरमियान में, अपनी कॉपी की तीसरी सतर पे, जहां आपने बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब अपने स्कूल का नाम लिख लिया, तीसरी सतर पे आपने दरमियान में ये लिख लिया। बिल्कुल सही हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? अल आरिज। हाँ जी, अल आरिज यानी अर्जी लिखने वाला, आप जो अर्जी लिख रहे हैं। अल आरिज कहाँ लिखते हैं हम? क्या हम कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं, किसी जगह? हाँ जी, आपको बिल्कुल याद है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अल आरिज आपने अपनी दरख्वास्त के इख्तिताम पर लिखना होता है और बाएं कोने में लिखना होता है, बाएं जानब, अपनी कॉपी के सफ़े के बाएं जानब लिखना होता है, जिसका मतलब है अर्जी लिखने वाला। यानी अल आरिज कौन है? अर्जी लिखने वाले कौन है? आप। और ये आ गया आपका तारीख का हिस्सा। तारीख आपने कहाँ पे लिखनी है अपनी दरख्वास्त में? अगर आप तारीख ना लिखें तो क्या होगा? बिल्कुल सही, अगर आप तारीख नहीं लिखें तो कैसे पता चलेगा कि ये मसला या ये जो दरख्वास्त है किस दिन लिखी गई, किस मकसद के लिए लिखी गई? आप उसको लिखेंगे तो ही वो किसी की तवज्जो हासिल करेगी कि ये उस तारीख की दरख्वास्त है और उसमें उस तारीख का मसला बयान किया गया। और ये आप अल आरस वाली सतर पर दाएं जानब लिखते हैं। शाबाश प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है? वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर इसी तरह दरख्वास्त की दोहराई कुछ और नुकात से भी करनी है। शाबाश कीजिए इसको। जी यकीनन दरख्वास्त की दोहराई आपने अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर बहुत अच्छे से कर ली होगी। आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है ना? इसमें ये बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ जी, ये बच्चे कहानी पढ़ रहे हैं।
اپنی کہانیوں کی کتاب سے یہ دونوں بچے کہانیاں پڑھ رہے ہیں. آپ کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے؟ شاباش، یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہانیاں پڑھنی چاہیے. آپ رسالے، بچوں کے رسالے لیں، سنڈے میگزین گھروں میں آتے ہیں، ان سے پڑھیں بچوں کا صفحہ. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے ذخیرہ الفاظ میں وسعت آتی ہے، آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ کی تفہیم ہوتی ہے چیز کی، آپ کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو سن کر اس کو یاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ کو بہت سے نئے الفاظ کا پتہ چلتا ہے، آپ کو پڑھنے کی جو آپ کی جو رفتار ہے اس میں روانی آتی ہے، اس میں تیزی آتی ہے. اور سب سے بڑا فائدہ، کہانی پڑھتے ہوئے آپ گھر بیٹھے ہوئے اس جگہ پہ، اس واقعے میں، اس ماحول میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کی کہانی بیان کی جا رہی ہو. آپ اس جگہ کی سیر کر لیتے ہیں جس کو کہانی میں بیان کیا جا رہا ہو. تو میں اپنے بچپن میں بہت زیادہ کہانیاں پڑھتی تھی. جنات کی کہانیاں، پریوں کی کہانیاں، پراسرار کہانیاں، اور ایسی کہانیاں جس میں نئی نئی جگہوں کا ذکر ہوتا تھا. تو پیارے بچوں، آپ بھی ضرور اپنے فارغ وقت میں کہانی پڑھا کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کبھی، اس کو اپنی ایک عادت بنا لیں. خواہ آپ کتاب اپنے اسکول کے کتب خانے سے لیں، لائبریری سے لیں، اپنے محلے کی لائبریری سے لیں، یا اب تو بہت زیادہ جدید دور ہے، جیسے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی امی اور ابو سے ان کی اجازت سے ان کا فون لے کے اس میں سے آن لائن گوگل پہ سے کہانی پڑھ سکتے ہیں. تو کہانی، ہر کہانی میں ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے پیش نظر ایک مقصد، ایک سبق رکھا جاتا ہے. آپ کو اس سے بھی، آپ کو لوگوں کے حالات سے، واقعات سے نئی نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی میں نے آپ کے لیے ایک آن لائن ہی میں آپ کو کہانی پڑھ کے سناؤں گی. اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ کس طرح سے کمپیوٹر سے یا موبائل سے کہانی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کہانی میں نے آپ کے لیے پہلے سے ایک کہانی کا انتخاب کر رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے ہمارے پاس اذان کا احترام. ٹھیک ہے؟ میں آپ کے ساتھ وہ کہانی آپ کو سناؤں گی، کیونکہ آج آپ کا جو حاصل تعلم ہے وہ ہے کہانیاں، نظمیں پڑھ یا سن کر اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اب کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے اذان کا احترام. کہانی کا عنوان ہے آپ کے لیے اذان کا احترام. چلیے، آپ کو آپ کی اسکرین پہ یہ دکھائی دے رہا ہوگا اذان کا احترام. میں آپ کو کہانی سناؤں گی. اب یہاں پہ آپ نے دونوں چیزیں کرنی ہیں. آپ میرے ساتھ اس کہانی کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا حاصل تعلم یا آپ نے جو چیز سیکھنی ہے وہ یہی ہے کہ سننے اور پڑھ کر اور سن کر اپنے رد عمل کا اظہار کریں. بیٹی مریم، ٹی وی بند کرو، اذان ہو رہی ہے. اچھا ماما جان، بند کرتی ہوں، مریم نے جواب دیا، مگر ٹی وی چلتا رہا. سنا نہیں؟ ٹی وی بند کرو، اب ماما نے تیز آواز میں کہا. ابھی کرتی ہوں، ریموٹ نہیں مل رہا، مریم نے کہا. اتنے میں فاطمہ کی آواز آئی، مجھے سمرن نے چٹکی کاٹی ہے. جبکہ سمرن چلانے لگی، مجھے پہلے فاطمہ نے دھکا دیا، ٹی وی چل رہا ہے. آخر تنگ آ کر ماما کچن سے باہر آئیں، دیکھا کہ بچے آپس میں دھینگا مشتی کر رہے ہیں. ریموٹ موسیٰ نے پکڑا ہے جو کارٹون دیکھنے کی ضد کر رہا ہے. اتنی دیر میں اذان بھی ختم ہو گئی. ماما اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی، اور ان بچوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے پکار ہے. جب والدین کی آواز پر نہ آنا گناہ ہے تو اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارا فرض ہے کہ تمام دنیاوی کام چھوڑ کر پہلے اذان کا جواب دیا جائے، پھر نماز کا اہتمام کریں، اس کے بعد دنیاوی کاموں میں دلچسپی لیں. میں تمہارے پاپا کو بتاؤں گی کہ آج تم نے آج کیا کیا. رات کو جب ان کے پاپا آئے تو ماما نے سارا قصہ کہہ سنایا. پاپا نے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر بتایا، پیارے بچوں، دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہونے والی آواز اذان کی ہے. یہ واحد آواز ہے جو ہر لمحہ دنیا میں گونجتی رہتی ہے. اس کا جواب دینے والے پر فرشتے رحمت برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا ثواب اذان دینے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب گھر، دفتر یا کہیں باہر بیٹھے ہوئے فرد کو اس کا جواب دینے سے ہوتا ہے. پاپا نے انہیں ایک تاریخی واقعہ بھی سنایا. خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان حاجیوں کی سہولت کے لیے ایک نہر کھدوائی تھی. خلیفہ وقت نے اس کا نام نہر زبیدہ رکھا تھا. جب ملکہ زبیدہ کا وصال ہوا تو ایک معزز عورت نے ملکہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، تیرے ساتھ خدا نے کیا معاملہ کیا؟ ملکہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. اس عورت نے پوچھا، کیا نہر زبیدہ کی وجہ سے؟ ملکہ نے کہا، نہیں، اذان کے احترام کی وجہ سے. مجھے ایک مرتبہ سخت پیاس لگی تھی. میں نے خادمہ کو پانی لانے کے لیے کہا. جو ہی خادمہ پانی لائی، اذان شروع ہو گئی. میں نے پانی نہیں پیا بلکہ اذان کا جواب دینے لگی.
بس یہی نیکی میرے اللہ نے قبول فرما لی اور مجھے بخش دیا۔ دیکھا بچوں، اذان کا احترام اور جواب دینے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ سب بچوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اذان کا احترام کریں گے۔ میری بھی تمام بچوں سے گزارش ہے کہ اذان کا احترام کریں اور نماز بھی پابندی سے پڑھیں۔ کتنی اچھی کہانی تھی نا، آپ کو کیسی لگی؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور اس کہانی پہ ہر بچے نے تبصرہ کرنا ہے، اپنے رد عمل اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اپنی معلمہ کے ساتھ مل کے ان کو بتانا ہے۔ ہر بچہ اس میں شرکت کرے گا اس سرگرمی میں۔ اور آپ کو یہ کہانی کس وجہ سے اچھی لگی، کس جملے سے اچھی لگی، کس واقعے سے اچھی لگی، آپ بتائیں۔ ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو کریں شاباش۔ جی تو یقیناً آپ سب نے کہانی پڑھنے اور سننے کے بعد اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہوگا۔ یہ تو ہمارا آج کا ایک کام ہو گیا، ایک مقصد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اگلی چیز جو آج کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ایک سرگرمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ آپ کو تقریر کرنے کا انداز، اس کا جذبہ اور طریقہ سکھائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جماعت میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں، اس موضوع پر تقریری مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے میں نے ایک بچی کی تقریر جس میں وہ سارے مدارج طے کر رہی ہے، اس کا انداز، اس کا جذبہ، اس کا تقریر کرنے کا طریقہ، وہ سب موجود ہے، اور وہ صرف 2 منٹ کی تقریر ہے، کیونکہ آپ نے بھی صرف 2 منٹ کی تقریر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں رکھا ہے، آپ اپنے موبائل فون سے، ابھی آپ جماعت میں آپ کی معلمہ آپ کو سنوائیں گی، آپ گھر جا کے اپنی امی ابو کے موبائل فون سے بھی اس کو سن سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے کیا کریں گے، آپ وہ چیزیں تو وہاں سے سیکھیں گے۔ آپ کی معلمہ جو موضوع آپ کو کتاب میں دیا گیا ہے، ابھی آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں، اس پر تقریر کی تیاری کریں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ لیں اس سرگرمی کے لیے، اس تقریر کی تیاری کے لیے، اور ایک ہفتے کے بعد اپنی جماعت میں یا اسکول میں بزم ادب ہو تو اس میں یہ تقریر کریں۔ لیکن آپ نے کس چیز پہ غور کرنا ہے کہ آپ کو اس کا تقریر کرنے کا انداز اور جذبہ اور طریقہ آنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں ایک بچی کی تقریر موجود ہے۔ تو آپ ابھی ایسا کریں کہ ویڈیو کو روکیں اور پہلے وہ تقریر سنیں اور دیکھیں۔ جی تو یقیناً یہ کام بھی ہو گیا ہوگا۔ اب ہم کرتے ہیں اپنی آج کا سب سے اہم کام جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے جیسے پچھلے سبق میں بھی دیکھا کہ سبق اختتام پر ہے عملی منصوبہ۔ آپ کی نعت کا جو عملی منصوبہ ہے جو آپ کی کتاب میں درج ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نعت میں شاعر نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کن پیغامات کا ذکر کیا ہے، خاص طور پہ اس نعت کا ذکر کیا گیا جو آپ نے پڑھی ہے۔ انہیں ایک ایک جملے میں تحریر کریں اور اس پر حدیث مبارکہ عربی ترجمہ تحریر کریں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیشہ سچ بولو، اس جملے کے ساتھ سچ بولنے پر حدیث شریف بھی لکھیں۔ پیارے بچوں، اس عملی منصوبے کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ 4 بچوں کے گروہ میں تقسیم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ 4 بچوں کا ایک گروہ بنائیں اور اس نعت کو دوبارہ غور سے پڑھیں، اس کے ہر شعر کو پڑھیں کہ کون سے شعر میں کون سا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کون سا قول جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اس قول کو لکھیں۔ اور آپ چونکہ جماعت چہارم میں سائنس میں اپنی میں سولر سسٹم پڑھ رہے ہیں، نظام شمسی کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ نظام شمسی میں سورج سے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں سیارے آسمان پہ ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو سورج کی جو روشنی منعکس ہوتی ہے اور چاند تک آتی ہے، اس روشنی سے چاند رات کو چمک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل روشنی چاند کے پاس اپنی نہیں ہے بلکہ اس نے ادھار لی ہوئی ہے سورج سے۔ یہ آپ کی سائنس میں ہے، جماعت چہارم میں آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ آپ کا یہ جو نواں باب ہے سائنس کا، اس میں آپ کا سولر سسٹم ہے، اسی سے متعلق میں نے آپ کو اب یہ جو سرگرمی آپ سر انجام دیں گے۔ حدیث جو ہوتی ہے پیارے بچوں وہ دراصل سورج ہے، اصل بات ہے، ٹھیک ہے، وہ سورج ہے، اور اس سے یہ چاند پہ روشنی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے جو بات ہے جو شعر کی صورت میں بیان کی گئی ہے، وہ وہاں سے اصل میں وہ کہاں سے لی گئی ہے، حدیث سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اصل میں سورج ہے، یہ سولر سسٹم کا وہ حصہ ہے جو سورج ہے، جو آپ پڑھیں گے
اس کی جو شعائیں، اس کی روشنی چاند میں منعکس ہوئی، چاند پہ آئی، اور اب یہ چاند جو ہے یہ وہ شعر ہیں، اس کی مثال وہ شعر ہیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں، جو در حقیقت احادیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ہر گروہ نے اس طرح سے ایک ایک قول کو ما عربی اور ترجمہ، ٹھیک ہے، ترجمہ میں نے آپ کے لیے الگ سے لکھا ہے، وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے، عربی لکھیں اس طرح سورج میں، جو قول یا شعر آپ کے کتاب میں نعت میں دیا گیا اس کو لکھیں چاند میں. جیسے آپ کے عملی منصوبے میں ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، تو اس کے لیے آپ کی کتاب کا شعر تھا صداقت کا رستہ بھی ہم کو دکھایا، یعنی ہمیشہ سچ بولو. اس کے لیے عربی کی جو حدیث تھی اس کو میں نے یہاں پہ سورج میں لکھا اور اس کا یہ ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ساتھ میں لکھنا ہے اس کا ترجمہ. اگر آپ کے پاس اس صفحے پہ جگہ ہو تو وہاں لکھ سکتے ہیں، ورنہ علیحدہ صفحے پہ لکھیں اور اس کو ساتھ آپ چپکا بھی سکتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ اسی کا حصہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 بچوں کے گروہ نے مل کے اس عملی منصوبے کو سر انجام دینا ہے اور جماعت میں لا کے اپنی معلمہ کو دکھانا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جماعت میں اس کو سر انجام دیں، اور آپ نے جب یہ تمام اشعار کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، آپ کا یہ گروہی کام ہو جائے گا، تو آپ نے یہ جو آپ کے A4 سائز پیپرز ہیں، ان کو جو جن پہ آپ نے احادیث اور ترجمہ لکھا، اس کو اپنی جماعت میں جو تختہ نرم ہے، تختہ نرم جو ہے سافٹ بورڈز میں، اس پر چسپاں کر دیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ دن کو اس کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں تازہ ہوتی جائیں گی، آپ کے فہم میں بیٹھتی جائیں گی، آپ کو ان کی تفہیم ہوتی جائے گی. تو اس طرح سے آپ نے اس عملی منصوبے کو آج سر انجام دینا ہے، اور یہاں پہ آج ہماری نعت ہوگی مکمل. کل انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے، اسی میں ملیں گے. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے جو سبق پڑھایا گیا، اس کی پریزنٹیشن، PPTs اور جو تقریر کی اس کا لنک، آپ نے جو بچوں کو تقریر سنوانی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. آپ بچوں کو ضرور سنوائیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ اچھی تقاریر ملتی ہیں، بچوں کو سنوائیں، ان کو کہانیاں پڑھنے پہ آمادہ کریں، اور اس طرح کے لنکس آپ کے لیے موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شکریہ.